अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कज़्ज़ब अस्हाबुल ऐकतिल मुरसलीन इज़ क़ाल लहुम शुऐबुन अला तत्तक़ून इन्नी लकुम रसूलुन अमीन फत्तक़ुल्लाह व अतीऊन वमा अस्अलुकुम अलैहि मिन अज्र इन अज्रिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन आमीन या रब्बल आलमीन। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़िससुल कुरान के इस प्रोग्राम में आज हम हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम का वाक़या पढ़ेंगे। हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम की बेसत दो कबीलों की तरफ थी। एक का नाम कुरान मजीद में आया है अस्हाब मदियन और दूसरे कबीले का नाम आया है अस्हाबुल ऐका यानी जंगल वाले। बाज़ मुफस्सिरीन की राय यह है कि ये दोनों नाम एक ही कबीले के हैं, अस्हाबुल ऐका और अस्हाब मदियन। लेकिन एक दूसरी राय है और वो ये है कि नहीं, ये दो अलग अलग कबीले हैं। कुरान मजीद ने एक फ़र्क किया है कि जब ज़िक्र किया है अस्हाब मदियन का तो हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम को उनका भाई करार दिया है, लेकिन जब अस्हाबुल ऐका का ज़िक्र किया है तो वहाँ पर उन्हें उनका भाई करार नहीं दिया। इस बुनियाद पर बाज़ मुफस्सिरीन की राय यह है कि ये दो कबीले अलग अलग हैं। बुनियादी तौर पर हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ था अस्हाब मदियन से, इसलिए उन्हें उनका भाई करार दिया गया। लेकिन अस्हाबुल ऐका ये भी एक नस्ली ताल्लुक़ रखते थे इस कबीले से और अस्हाब मदियन के करीब ही एक जंगल में आबाद थे। लिहाजा हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम को इन दोनों कबीलों की तरफ रसूल बनाकर भेजा गया। इन दोनों कबीलों में एक ही किस्म की बुराई रफ्ता रफ्ता आई और वो बुराई थी शिर्क की, उसके साथ साथ नाप तोल में कमी की और मज़ीद ये कि जो काफ़िले वहाँ से तिजारती गुज़रते थे ये उन काफ़िलों को लूटते थे, रास्तों में घात लगा कर बैठते थे और मुसाफिरों को लूटते थे। जो अस्हाब मदियन हैं, नोट कीजिए, जो अस्हाब मदियन हैं ये हज़रत मिद्यान की नस्ल में से हैं। हज़रत मिद्यान कौन थे? ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी कतूरा से उनके फ़र्जंद थे और आगे जाकर हज़रत मिद्यान ही की नस्ल से अस्हाबुल ऐका भी वजूद में आए। लेकिन बहरहाल नसब में कुछ फ़र्क था और थोड़े से फासले पर ये दोनों कबीले आबाद थे। जब इन दोनों कौमों में या इन दोनों कबीलों में खराबियाँ जो मैंने अभी आपके सामने बयान की, शिर्क और नाप तोल में कमी और मुसाफिरों को लूटना हद से ज़्यादा बढ़ने लगी, तो अल्लाह ताला ने इनकी इस्लाह के लिए हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम को रसूल बनाकर भेजा। हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम का ज़माना एक अंदाज़े के मुताबिक कोई 1500 क़ब्ल मसीह का है। जो हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम ने अहले मदियन को दावत दी वो कुरान मजीद में बयान हुई है सूरतुल आराफ में, सूरह हूद में और सूरह अनकबूत में। और जो उन्होंने दावत दी, जो उनका मामला रहा अस्हाबुल ऐका के साथ, उसका ज़िक्र आता है सूरह हिज्र में और ज़रा तफसील से सूरह शुअरा में। इरशाद बारी ताला है सूरतुल आराफ में, व इला मदियन अखाहुम शुऐबा, मदियन की तरफ हमने भेजा उनके भाई हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम को। क़ाल या कौम इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, उन्होंने कहा कि मेरी कौम के लोगों, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करो, तुम्हारे लिए उस अल्लाह के सिवा और कोई इबादत के लायक नहीं है। क़द जाअतकुम बय्यनतुम मिन रब्बिकुम, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक वाज़ेह दलील आ चुकी है। मेरा आला सीरत व किरदार, मिसाली किरदार ये तुम्हारे सामने है। मज़ीद फरमाया औफुल कैला वल मीज़ान, देखो नाप और तोल को पूरा किया करो, नापो तो पूरा पूरा नापो, तोलो तो पूरा पूरा तोलो। वला तबखसुन्नास अशियाअहुम, और देखो लोगों को उनकी चीज़ें कम करके ना दो, यानी नाप और तोल में कमी ना करो। वला तुफसिदू फिल अर्ज़ बाद इस्लाहिहा, और जबकि ज़मीन की इस्लाह हो चुकी है, ज़मीन में अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात के मुताबिक थे,
تو تم کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر کے زمین میں فساد مچا رہے ہو؟ ذالکم خیر لکم ان کنتم مومنین، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم ایمان لے آؤ۔ مزید فرمایا کہ ولا تقعدوا بکل صراط توعدون وتصدون عن سبیل اللہ من آمن بہ وتبغونہ عوجا، اور دیکھو راستوں پر نہ بیٹھا کرو کہ تم لوگوں کو ڈراتے بھی ہو، اسی طریقے پر جو ایمان لے آتا ہے سیدھے رستے پر آتا ہے تم اسے اللہ کی راہ سے روکتے ہو، اور اللہ کی راہ میں اللہ کے پیغام میں تم طرح طرح کے نقص نکالتے ہو، اس پر اعتراض کرتے ہو۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، یاد تو کرو جب کہ تم تعداد میں کم تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری تعداد کو بڑھا دیا، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثیر کر دیا۔ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اور دیکھو ماضی میں جن لوگوں نے بھی اللہ کی نافرمانیاں کر کے زمین میں فساد مچایا ہے ان کا کیا انجام ہوا ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا، اور دیکھو تم میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو کہ میری بتائی ہوئی تعلیمات پر ایمان لے آئی ہے، اور ایک جماعت ایسی ہے جو ایمان نہیں لائی۔ فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ، تو پھر ایسا کرو کہ صبر کرو یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے درمیان فیصلہ کر دے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ سورہ ہود میں مدین کی طرف حضرت شعیب کی دعوت اس طرح سے بیان ہوئی، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کی طرف بھیجا گیا ان کے بھائی شعیب کو۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے کہا کہ میری قوم کے لوگوں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ولا تنقصوا المکیال والمیزان، دیکھو ناپ اور تول میں کمی نہ کرو۔ انی اراکم بخیر، میں تمہیں بڑا آسودہ حال دیکھتا ہوں۔ وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، اور میں تمہارے بارے میں ایک ایسے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں جس کا عذاب آ کر تمہیں گھیر لے گا۔ ویا قوم اوفوا المکیال والمیزان بالقسط، پھر کہا اے میری قوم کے لوگوں ناپ اور تول کو پورا کرو پورے عدل کے ساتھ۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین میں فساد مچاتے مت پھرو۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اللہ تبارک و تعالی جو بچا دے، جو نفع اللہ کی طرف سے مل جائے وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تمہارے اوپر کوئی نگران نہیں ہوں۔ قوم کا جواب سنیے۔ قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، اے شعیب تم تو بڑے نمازی تھے، کیا تمہاری نماز تمہیں یہی سکھاتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں ان معبودوں کی پرستش کہ جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے، یا ہم اپنے مالوں میں اپنی مرضی سے کچھ نہ کریں؟ مال ہمارے ہیں، اور کیا ہم ان کو تمہارے معبود اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کریں؟ یہ ہے سرمایہ دارانہ سوچ۔ وَإِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ، اے شعیب تم تو بڑے سمجھدار آدمی تھے، تم ہمیں یہ کس قسم کی باتوں کی تلقین کر رہے ہو؟ حضرت شعیب علیہ السلام کا جواب سنیے۔ قال یا قوم، حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ میری قوم، ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، کیا تم دیکھتے ہو کہ میں تو اپنے رب کی طرف سے پہلے سے ایک واضح دلیل پر تھا، پاکیزہ کردار پر تھا۔ وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، اس نے مجھے اپنے پاس سے بڑا عمدہ رزق دیا، اس نے مجھے چن لیا اور مجھے وحی کی صورت میں روح کی تسکین دینے والا بڑا عمدہ رزق دیا۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْ، اور میں ایسا نہیں ہوں کہ میں جو کہوں میں اس کی خلاف ورزی کر رہا ہوں۔ تم دیکھ رہے ہو کہ میرے قول اور فعل میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میں تو نہیں چاہتا مگر یہ ہے کہ اصلاح ہو جائے، اپنی امکانی حد تک میں اس کی کوشش کر رہا ہوں۔ وما اريد الا الاصلاح الا ما استطعت وما توفیقی الا باللہ، اور میری توفیق نہیں ہے مگر وہی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہو، اللہ ہی کے سہارے۔ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُمْ مِثْلَ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ، اے میری قوم میری دشمنی کہیں تم اس پر آبادہ نہ کر دے کہ تم پر پھر وہی عذاب آئے جیسا عذاب کے قوم نوح، قوم عاد اور قوم سمود پر آیا۔ وما قوم لوط منکم ببعید،
اور قوم لوط بھی دیکھو تمہارے سے زیادہ دور نہیں ہے، ابھی کچھ ہی عرصے پہلے ان پر بھی عذاب آ چکا ہے۔ تغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو، اس کی طرف رجوع کرو، اپنے تمام گناہوں کو چھوڑ دو۔ ان ربی رحیم ودود، میرا رب بہت رحم کرنے والا اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ جواب میں قوم نے کہا کہ قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، اے شعیب تم جو کچھ کہہ رہے ہو تمہاری بہت سی باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، ہم تمہیں اپنے درمیان کمزور پاتے ہیں۔ وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اور اگر ہمیں تمہارے رشتہ داروں کا ڈر نہ ہوتا تو ہم تمہیں پتھر مار مار کے سنسار کر دیتے، تم ہمارے مقابلے میں کوئی زوراور نہیں ہو۔ مزید تفصیل پڑھتے ہیں انشاءاللہ چھوٹی سی بریک کے بعد۔ لیٹس میٹ ڈاکٹر ذاکر، اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ ویلکم بیک محترم ناظرین، آج قصص القرآن کے سلسلے میں ہم حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ پڑھ رہے ہیں، اور قوم مدین کے ساتھ ان کی جو بھی کشمکش ہوئی وہ ہمارے سامنے اس وقت آ رہی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بعثت دو قبیلوں کی طرف تھی، ایک کا نام قرآن مجید میں آیا ہے اصحاب مدین، اور دوسرے قبیلے کا نام آیا ہے اصحاب الایکا۔ قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا کہ آپ کی باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، ہمیں آپ کے رشتہ داروں کا ڈر ہے، اگر وہ نہ ہوتے تو ہم آپ کو رجم کر دیتے، پتھر مار مار کے سنسار کر دیتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا اراہتی اعز علیکم من اللہ، ذرا سوچو تو صحیح کہ کیا جو میرے رشتہ دار ہیں تمہیں ان کا زیادہ ڈر ہے اللہ کے مقابلے میں؟ واتخذتموہ وراءکم ظہریہ، اور اللہ کو تم نے پس پش ڈالا ہے۔ ان ربی بما تعملون محیط، تم جو کچھ کر رہے ہو میرا رب اس کا احاطے کیے ہوئے ہے۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ، اے میری قوم کے لوگوں جو کرنا ہے میرے خلاف کر گزرو، میں بھی اپنا کام کرتا رہوں گا، چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ، عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، اور کون ہے جو کہ جھوٹا ہے۔ سورۃ الاعراف میں یہ مضمون آیا قوم کے جواب کا اس طرح سے کہ وقال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا، قوم نے دھمکی دی کہ اے شعیب بہت ہو گیا، ہم تجھے بھی اور تیرے ساتھ جو ایمان لائے ہیں ان سب کو اپنی بستیوں سے نکال دیں گے، اور یا پھر یہ ہے کہ تم لوٹ آؤ واپس ہمارے اسی دین پر، آباء و اجداد کے دین پر۔ حضرت شعیب نے جواب دیا قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا، ہم نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھا اگر ہم تمہاری ملت میں، تمہارے دین میں واپس آ جائیں، کیونکہ سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک ہے، اور جان لو کہ ہم ہرگز 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 نہیں آئیں گے تمہارے اس آباء و اجداد کے دین پر، سوائے اس کے کہ اللہ ہی چاہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ ہے، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے اور اس قوم کے درمیان تو فیصلہ فرما دے حق کے ساتھ۔ اس کے بعد سورہ اعراف میں ذکر آتا ہے کہ قال الملأ الذین کفروا من قومہ لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون، کہا ان کی قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا کہ اے ہماری قوم کے لوگوں، اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو تم خسارے میں چلے جاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا، اور ایک زلزلے کے ذریعے سے یہ قوم ہلاک ہوئی۔ فرمایا فلما جاء امرنا نجینا شعیبا والذین آمنوا معہ برحمت منا، جب ہماری طرف سے عذاب کا فیصلہ آ گیا ہم نے بچا لیا شعیب کو بھی اور ان کو بھی جو کہ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت خاص سے۔ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا انہیں آ پکڑا ایک زوردار چنگھاڑ نے،
ایک زوردار زلزلے کی آواز نے، اور وہ اپنے گھروں پر اوندے پڑے ہوئے تھے۔ الا بودل مدین کما بعدت سمود، جان لو کہ بربادی ہے، پھٹکار ہے مدین کے لیے جیسے کہ پھٹکار ہوئی قوم سمود کے لیے۔ سورہ آراف میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے قوم شعیب پر عذاب آیا تو اللہ کا تبصرہ یہ ہے کہ الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، جن لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہی برباد ہوئے اور وہی خسارے میں چلے گئے۔ سردار تو کہہ رہے تھے کہ ان کی پیروی کرو گے خسارے میں چلے جاؤ گے، حقیقت میں خسارے میں چلے گئے حضرت شعیب کو جھٹلانے والے۔ مزید فرمایا کہ ان کی لاشوں پر حضرت شعیب علیہ السلام بھی گئے۔ فتولی عنہم وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم، جا کر کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، دیکھو میں نے تو تم تک اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے تھے اور تمہاری خیر خواہی چاہی تھی۔ فکیف آسیٰ علی قوم کافرین، تو میں فاسق قوم کے اوپر اب کیسے افسوس کروں؟ افسوس تو ہے، نہ ہوتا تو کیوں جاتے ان کے پاس، لیکن ایک انداز ہے اپنے دل کو سہارا دینے کا، اب میں کیا افسوس کروں تمہارے حال پر۔ اصحاب الایکہ کے حوالے سے سورۃ الشعراء کے 10ویں رکوع میں تفصیل آتی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کے پاس بھی جا کر ان کو بھی دعوت دیتے رہے، اور دعوت کیا دی؟ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، دیکھو ناپ تول کو پورا کرو، وزنو، اور تولا کرو ہمیشہ سیدھی ڈنڈی کے ساتھ، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور دیکھو لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دو، ان کو پورا پورا دو، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، زمین میں فساد مت مچاؤ، وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ، اس اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور ان کو بھی پیدا کیا ہے جو کہ تم سے پہلے نسلیں گزری ہیں۔ جواب میں قوم نے کہا قالوا انما انت من المسحرین، اصحاب الایکہ نے کہا کہ اے شعیب تم جادو زدہ ہو، لگتا ہے تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ وما انت الا بشر مثلنا، اور تم نہیں ہو مگر ہماری طرح کے ایک انسان۔ وَإِنَّ ظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہم تو یہ گمان کرتے ہیں کہ تم جھوٹوں میں سے ہو۔ فَاسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، ایسا کرو، ہم تمہاری بات تو نہیں مانتے، ہم پر آسمان کو ٹکڑے کر کے گرا دو اگر تم واقعی سچوں میں سے ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا میرا رب جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ فَكَذَّبُوا، اصحاب الایکہ نے حضرت شعیب کو جھٹلایا۔ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، تو انہیں ایک سخت اندھیری والے دن کے عذاب نے آپ پکڑا۔ تفصیل ان پر عذاب کس طرح سے آتی ہے کہ شدید گرمی کا شکار ہوئے، گرمی سے پریشان، اپنے گھروں سے گرمی کی وجہ سے باہر نکل آئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ جو ساتھ جنگل ہے وہاں پر بڑی کالی گھٹا آ چکی ہے، بڑے کالے بادل اس جنگل کے اوپر جمع ہیں، سمجھے کہ بارش ہوگی، لہٰذا سب کے سب تیزی کے ساتھ ایک دوسرے کو اطلاع دیتے ہوئے کہ آؤ جنگل کی طرف چلیں، گرمی کا علاج ہمارے پاس آ گیا ہے، جنگل پر کالی گھٹا چھائی ہوئی ہے، وہاں بارش ہوگی اور ہم گرمی سے بچنے کا وہاں پر ہمارے لیے ایک سبیل پیدا ہو جائے گی۔ جب یہ سب کے سب جنگل میں پہنچ گئے کالی گھٹا کے نیچے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس جنگل پر آسمان سے بجلیاں گری، پورا جنگل بھی جل گیا اور یہ پوری قوم بھی ان بجلیوں کی وجہ سے جنگل کے اندر جل کے ہلاک ہوئی۔ یہ تھا ایک سخت اندھیری والا دن۔ فَأَخَذَهُمْ عَذَابَ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بلا شبہ یہ ایک بہت بڑے دن کا عذاب۔ تو یہ انجام ہوا اصحاب الایکہ کا۔ محترم ناظرین، جو خرابیاں قوم شعیب میں تھیں اکثر و بیشتر آج ہمارے معاشروں میں بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہم پر احسان ہے کہ اب تک مہلت دی ہوئی ہے اور ہم پر عذاب نہیں آ رہا، لیکن کب تک اللہ مہلت دے گا، کسی وقت بھی عذاب آ سکتا ہے۔ اس حوالے سے ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر جو ناپ میں کمی ہے اس کے حوالے سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی شدید وعید ہے۔ سورہ مطففین میں
کہ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون۔ ہلاکت ہے، بربادی ہے کمی کرنے والوں کے لیے، جب وہ لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، لیکن جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو اس میں کمی کرتے ہیں۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، ارے کیا وہ گمان نہیں رکھتے کہ انہیں مرنے کے بعد دوبارہ بھی اٹھایا جائے گا؟ لیوم عظیم، ایک بڑے دن، یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس روز تمام کے تمام لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے اور انتظار کر رہے ہوں گے باری باری جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کا۔ بظاہر ہم ڈنڈی مار کر کتنا بچا لیتے ہیں، لیکن یہ ذرا سی ہماری کوتاہی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ اللہ کیا حساب بھی ہونا ہے۔ سارا دن محنت بھی کرتا ہے ایک دکاندار، گاہکوں کی سخت باتیں بھی سنتا ہے، مشقت بھی اٹھاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے لیے ویل اور ہلاکت کا سامان کرتا ہے اگر اس کا ترازو ٹھیک نہیں ہے۔ خود سوچئے کہ ہم ڈنڈی مار کر 1 کلو کے پیچھے ایک دکاندار کتنا بچا لیتا ہوگا، 10 گرام، 20 گرام، 25 گرام، لیکن یہ ہے کہ کتنی بڑی بربادی اس سے ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ناپ تول میں کمی سے بھی محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں لینے اور دینے کے باٹ ایک جیسے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اپنے لیے پسند کریں وہی دوسرے کے لیے پسند کریں۔ اللہ شرک سے بھی بچائے اور ہر قسم کی لوٹ مار اور دوسروں کے مال اور جان کو نقصان پہنچانے سے محفوظ رکھے۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔